अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, गवर्नर स्टेट बैंक ने एक दफ़ा फिर वार्न कर दिया, महंगाई के हवाले से कहा है कि इन्फ्लेशन दोबारा मज़ीद बढ़ सकता है। एक तरफ तो कहा जा रहा है हफीज़ शेख की जानिब से और तमाम तर जो फाइनेंस और इकॉनमी की टीम है वो कहती है कि हमारी मईशत जो है वो पॉजिटिव तरीके से जो है चल रही है। बेशक इन्फ्लेशन का हमें सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इकॉनमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो कम्प्लीटली जो है एक पॉजिटिव पाथ पर हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इकॉनमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिवली काम कर रहे हैं तो फिर इन्फ्लेशन दोबारा से क्यों बढ़ेगा। एक बार फिर जिस तरह गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि हमें बहुत मुश्किल फैसले करने पड़े, अब मजीद मुश्किल फैसले नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन का एक बार फिर खतरा है। दूसरी जानिब तमाम तरह अपोजिशन पार्टीज जो है अब वन पेज पर हैं और मौलाना साहब के साथ वो कहते हैं कि वो प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, जहां पर पीपल्स पार्टी कॉन्स्टेंटली थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था, कभी कहते थे कि हम प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं तो कभी कहते थे हम प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ आज़ादी मार्च का हिस्सा होंगे। तो क्लियर स्टांस अब जो है दोबारा से एक बार फिर आ गया है। पीपल्स पार्टी कहते हैं कि हम जो है मौलाना साहब के आज़ादी मार्च का हिस्सा हैं। साथ ही साथ PMLN ने भी ये जो है अनाउंस कर दिया है क्लियरली कि वो प्रोटेस्ट का हिस्सा होंगे, जो कि बेसिकली आज़ादी मार्च के नाम से होगा। और कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये क्लैरिफिकेशन आई है मौलाना साहब की पार्टी की जानिब से कि ये लॉफुल प्रोटेस्ट होगा। सवाल ये है कि अगर ये लॉफुल प्रोटेस्ट होगा तो फिर लॉकडाउन कैसे होगा, जब लॉकडाउन होगा तो ये अनलॉफुल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब की जानिब से जो है पैगाम आ गया है उनके तमाम तर फॉलोअर्स के लिए, और ये कैप्टन सफदर ने जो है ये पैगाम पहुंचाया। वो कहते हैं कि अगर आपको पाकिस्तान से प्यार है तो फिर आप ज़रूर जो है मौलाना साहब की प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे। तो क्या अगर प्यार का अंदाज़ा प्रोटेस्ट से लगाया जा रहा है, अगर वो लॉफुल प्रोटेस्ट है तो बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर अनलॉफुल प्रोटेस्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि आप हिस्सा बने तो ये अगेन एक क्वेश्चन मार्क है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है अली मोइनुद्दीन, तज्जियाकार है, और हमारे साथ मौजूद है इकबाल सांद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप दोनों को फॉर्मली वेलकम करती हूँ। मौलाना साहब के जलसे से आगाज़ करूँगी। मोइन, कैसा देखते हैं आप, कामयाब देखते हैं इनका आज़ादी मार्च बेसिकली या नहीं? देखिए, मौलाना साहब किसी हद तक बिल्कुल कामयाब होंगे। जो इस वक्त मुल्क में हालात है, महंगाई, उसके अलावा और ताजिरों के अपने मसले हैं, टैक्सों के अपने मसले चल रहे हैं, ओवरऑल जो हमारी इकॉनमी को इस वक्त जो मुश्किलात हैं उसकी वजह से मौलाना साहब जो है वो अपनी जमात के साथ साथ जो है वो कुछ अवाम भी निकाल लेंगे। इसके साथ साथ जो है ज़ाहिर बात है अपोजिशन भी जो है वो मौलाना साहब के साथ है और वो अपने मुफादात में हैं कि उन्होंने अपनी चीज़ों को भी मौलाना साहब के ऊपर रखे। और क्या ये टाइम पीरियड आपको दुरुस्त लगता है कि ये अक्टूबर में 27 अक्टूबर या ये जो ड्यूरेशन है वो करेक्ट है? उन्होंने अपना टाइम तो चेंज कर दिया, 27 की बजाय उन्होंने अब 31 का बोलिए, 27। लेकिन है तो वही ना, अब ये इसी टेन्योर को देखते हुए ये अगर देखा जाए तो ये अगस्त से डिले होते होते इस तक लेकर आए हैं, और तमाम अपोजिशन ने तो जो है वो राय दी थी कि नवंबर या जनवरी तक ले जाएं, लेकिन जो है वो मौलाना साहब जो है वो नहीं चाह रहे कि इसको ज़्यादा आगे लेकर जाया जाए। दूसरी बात ये है कि मौलाना साहब ने अब जो बात की है कि जी हम जो है लॉकडाउन नहीं करेंगे। अगर आप जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, खाली रैली निकाल रहे हैं, तो वो तो रैली जाएगी 31 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन साथ में आप कह रहे हैं कि जी हमने इंतजामात भी कर लिए हैं और हम बैठेंगे भी वहाँ पे, और बिलावल भी कह रहे हैं कि आप बिरयानी का जो है बंदोबस्त कर लें। तो उसी हवाले से अगर देखा जाए तो यानी ठीक है, एक जमहूरी हक है, एहतजाज करना चाहिए, एहतजाज होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन करना, धरने देना, ये मुल्क के लिए और अवाम के लिए, और अगर नवाज शरीफ का मैसेज हम इंटरप्रेट करें, जिसको वतन से प्यार होगा वो इस आज़ादी मार्च का हिस्सा बनेगा, इसको कैसे देखते हैं? अगर ये, मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर ये मार्च की हद तक है फिर तो सही है, लेकिन अगर धरने और हम उसको लॉकडाउन की सूरत में देखें तो फिर ये जो है वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है और आवाम के लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें 2016 में जब इमरान साहब ने भी जो है वो धरने दिए थे तो उससे जो है वो कितना नुकसान हुआ। चीन के सदर का दौरा भी कैंसिल हुआ था, उसके अलावा जो है वो और भी हमारी मैशियत पे नुकसान हुआ था, उसके अलावा तोड़फोड़ भी हुई थी। तो क्या ये जो मौलाना साहब का ये आज़ादी मार्च कह लें, आप इसको प्रोटेस्ट कह लें, जो भी ये करने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये मुल्क एक इनिशिएटिव है उनकी तरफ से? नहीं, अगर बात यह है कि सिर्फ एहतजाज है, रैली है, तो ये तो जमहूरी हक है उनका कि जी अगर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या पीओ पार्टी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएं, लेकिन उसको तहफ़्फ़ुज़ात को बताने इसकी बजाय आप जो है इसको चेंज करके, अब जैसे कोर्ट कह रही है कि जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है डी चौक पे जलसा नहीं होगा, अब आप बदल दें कि जी डी चौक पे ही हम करेंगे,
تو یہ چیز غلط ہے. آپ نے احتجاج کرنا ہے, آپ کو ایک پوائنٹ دیا جا رہا ہے, آپ وہاں پہ جا کے کر لیں. ڈی چوک پہ کرنے کا مسئلہ کیا ہے کہ آپ جو ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں علی معین, اگر کوئی پروٹیسٹ, آبویسلی پروٹیسٹ پاکستان میں کوئی لافل طریقے سے تو ہوتا نہیں ہے, ان لافل طریقہ کار سے اگر کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو کیا وہ شخص ملک دوست ہے یا وہ ملک کے لیے سوچ کر رہا ہے؟ یہ نہیں, یہ ملک کے ساتھ غلط ہے نا. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اس میں جو ہے وہ آپ ملک کے ساتھ صحیح نہیں کر رہے, کہ آپ جو ہے وہ ملک کے لیے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں یا ملک میں جو ہے افراتفری پھیلا رہے ہیں, تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. یہ چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے مولانا صاحب ہو, چاہے مسلم لیگ نون ہو, چاہے پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے اقبال خان صاحب, اگر ہم پروٹیسٹ کی بات کریں, ریشو ہم پولیٹیکلی اگر بات کریں, عام عوام یا پھر کوئی خاص فریٹرنٹی جب پروٹیسٹ کرتی ہے تو وہ پیسفل پروٹیسٹ بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو بھی پروٹیسٹ کرے وہ اشتعال انگیز ہو اور صرف اس میں شر ہو. بے شک اس میں جو ہے پیسفل پروٹیسٹ بھی ہوتا ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے اکثر و بیشتر ہم نے ایک ان لافل پروٹیسٹ دیکھا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ مولانا صاحب کا جو پروٹیسٹ ہوگا وہ لیگل طریقہ کار سے درست ہوگا؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, پروٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ہر سیاسی جماعت کا رائٹ ہے جی. تو اب مولانا صاحب جو نکلے انہوں نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ انلیگل کوئی ایکٹیویٹیز, لیکن وہ لاک ڈاؤن وہ کانسٹنٹلی ایک بریک لینا ہے مجھے, بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتی ہوں. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ کیا مولانا صاحب کا جو پروٹیسٹ ہوگا وہ لافل ہوگا یا ان کانسٹیٹیوشنل ہوگا. اس پر میں اقبال خان صاحب آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں ویو بیسیکلی. دیکھیں, آپ نے کہا کہ قانونی اور غیر قانونی. دیکھیں, قانونی احتجاج جو ہے ہر سیاسی جماعت کا, ہر شہری کا, ہر پاکستانی کا رائٹ ہے. اگر مولانا صاحب احتجاج کی کال دی ہے انہوں نے, اور انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا نخواستہ میں جناب علی وہ تحریک چلاؤں گا, لاک ڈاؤن کروں گا, لیکن وہ لاک ڈاؤن کا تو کہہ رہے ہیں, کانسٹنٹلی کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کروں گا, میں لاک ڈاؤن ہوگا, حوالہ لوگوں کو حوالہ ہنڈی کا کہوں گا کام کرنے. لیکن اقبال صاحب, یہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, لاک ڈاؤن اس کی کوئی پرٹیکولر ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ کہ دوست بڑے اچھی طرح بتا دیں گے کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. 126 دن انہوں نے جس طرح اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کیا تھا, اور آج دیکھیں سوچنے کی بات یہ کہ حکومت جو اس وقت, تو مولانا صاحب بھی تو وہی کہہ رہے ہیں, وہی بات کر رہے ہیں. اس وقت جو موجودہ حکومت ہے, دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر موقف جاننا چاہتے ہیں تو ہم مولانا صاحب کے احتجاج میں ان کے ساتھ شامل ہیں. نہیں تو لاک ڈاؤن درست ہے آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں, لاک ڈاؤن درست نہیں ہے. ایسا کوئی بھی عمل جس سے پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچے, پاکستان کی سیونٹی کو نقصان پہنچے, وہ اچھا نہیں ہے. لیکن اگر جس طرح کے حالات ہیں ملک کے, جس طرح کے ملک کے حالات ہیں, مہنگائی کی جو صورتحال ہے, لیکن مولانا صاحب تو دھمکیاں دے رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہوگا. دیکھیں, مولانا صاحب جو دھمکیاں دے رہے ہیں اس کا جواب تو کوئی جے یو اے کا رہنمائی دے سکتا ہے. میں اس کا جواب اس لیے, لیکن آپ لوگوں نے سب نے ایلائی فارم کیا ہوا ہے نا اس مارچ کے حوالے سے, ان کے ساتھ پی ایم ایل این نے بھی, پیپلز پارٹی نے بھی. پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا کل رات کو. بلاول بھٹو صاحب نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں اپنا موقف بھی بیان کیا کہ اور اب یہ فائنل ہے کیونکہ 2 سے 3 یو ٹرنز لے چکے ہیں بلاول صاحب. پاکستان, دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا سی سی کا اجلاس ہوتا ہے, اس میں مشاورت ہوتی ہے, لیکن حالات کے اوپر ابھی فائنل ورڈکٹ ہے. ابھی فائنل ورڈکٹ ہے. چیئرمین صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے, اور ظاہر ہے جو چیئرمین کا اسٹیٹمنٹ ہوگا وہ فائنل ہوگا. تو ایک پریس کانفرنس جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں. تو چیئرمین کا جو موقف ہے وہ فائنل ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم مولانا کے احتجاج میں ان کے ساتھ ہوں گے. دیکھیں, ابھی تو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. ابھی جو موجودہ حکومت کے جو وزراء ہیں وہ تل ملا رہے ہیں کہ, اور یہ جو حکومت کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ تل ملانا نہیں ہوتا, سچویشن کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے, نہ کہ آپ سچویشن کو اور زیادہ اس کی ہائپ کریٹ کریں, اور زیادہ لوگوں کو جو نا اشتعال انگیزی والی گفتگو کر کے اور زیادہ لوگوں کو چارج کر کے جناب آئیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا صاحب کا بیسک موٹو کیا ہے یہ تمام تر آزادی مارچ کا, کیونکہ یہ اب تک کوئی بھی ڈیفائن نہیں کر پایا کہ اس کا بیسک پرپس کیا ہے؟ وہ تو کہہ چکے ہیں نا, وہ تو کہہ چکے ہیں کہ ہم حکومت کو جو نا وہ روانہ کرنا چاہتے ہیں. وہ تو کہہ چکے ہیں کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے. پاکستان میں جتنی بھی اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا موقف بالکل واضح ہے کہ 25 جولائی 2018 کو ہونے والا الیکشن وہ غیر قانونی تھا, وہ سلیکٹڈ تھا, اور ہم اس پر, اور آج سے پہلے جتنے بھی چلے آئے یہاں پہ حکومت کرنے وہ سب سلیکٹڈ نہیں تھے. دیکھیں, آپ جو بھی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے ملک کے اندر, عمران خان کا اگر ہم دھرنا اٹھائیں, وہ کیوں نکلے تھے اسلام آباد کے لیے, وہ کیوں طاہر القادری صاحب کے نکلے اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ غلط ہے, یہ الیکشن لیگل نہیں ہے, ان کے درست نہیں, وہ صرف 2 حلقوں کی بات کر رہے تھے, 2 ایریاز یا 2 ڈومین کے اوپر بات کر رہے تھے, وہ ایڈریس نہیں ہوا ان کا, جس کی وجہ سے انہوں نے لاک ڈاؤن کیا. 2 حلقوں کی بات ہو, 4 حلقوں کی بات ہو, وہ الیکشن کمیشن کا کام تھا, سپریم کورٹ کا کام تھا. وہ الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہوئے تھے, سپریم کورٹ میں بھی جا چکے تھے, اور انہوں نے ان کے حلقے کھلتے بھی گئے, اور اس کے بائی الیکشن بھی ہوتے رہے, اور اس کے ریزلٹ بھی پی ٹی آئی کے خلاف آتے رہے. وہ اور ہر بائی الیکشن میں پی ٹی آئی کو, اگر آپ کو یاد ہو تو ان میں شکست ہوتی رہی. تو اگر ہم اس وقت موجودہ حکومت کے اگر اس بیانیے کو درست ثابت کر لیں کہ جناب چونکہ مولانا صاحب جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے آ رہے ہیں, یہ غیر قانونی ہے, تو پھر غیر
قانونی عمل تو انہوں نے بھی کیا تھا. اگر پی ٹی آئی کے اس موقف کے اگر ہم اگر غور کریں کہ جناب وہ مدرسوں کے بچے لے کر آنا چاہتے ہیں تو طاہر القادری صاحب کے پاس کون سے ایم این اے ایم پی ایس اور سینیٹر تھے, وہ تو سیاسی جماعت بھی نہیں تھے, وہ آپ کے کزن جو آپ کے ساتھ نکلے تھے. اور اگر ان کی اس بات کو درست کر لیں کہ جناب وہ حملہ کرنے جاتے ہیں تو پھر ہمیں آج کے صدر اور وزیر اعظم کی گفتگو کو بھی سن لینا چاہیے. پھر ہمیں کراچی کو جو بند کرنے کے لیے عارف علوی صاحب نکلے تھے ہمیں وہ بھی گفتگو سن لینی چاہیے. اور خان صاحب کے جو کنٹینر پہ 126 دن کی گفتگو ہے, روز ایک کلپ اٹھا کے سنیں, آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو اس بات کے لیے بہکایا کہ وہ حکومت کو جو ہے وہ ٹیکس نہ دیں. آج اب ٹیکس کے لیے شور مچا رہے ہیں. وہ پاکستان کی عوام کے لیے انہوں نے بہکایا کہ جناب آپ حوالہ ہنڈی کے ذریعے کاروبار کریں, آپ بل نہ جلائیں, سول نافرمانی کی تحریک چلا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات مولانا صاحب کی طرف سے اب تک آئی نہیں ہے. وہ صرف احتجاج کی انہوں نے کال دی ہے اور انہوں نے کہا دھرنے تو دیکھیں, ہم نے اس شہر میں اس ملک میں 15-15 20-20 لوگوں کے بھی دھرنے دیکھے. اس شہر میں مختلف چوک چوراہوں پر ہم نے دیکھے 20 لوگ بیٹھ گئے, سڑک بند ہو گئی. تو یہ تو ہوا ہے اس ملک میں. اس کی روایت بھی پی ٹی آئی نے ڈالی ہے, تو آج ان کو بھگتنا تو پڑے گا, ان کو بھگتنا پڑے گا کہ آپ جو روایت آپ نے ڈالی تھی آج اس کا مکافات عمل ہے, آج اس کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت اگر ہم اس سیناریو کو دیکھیں, علی معین صاحب کے پی ٹی آئی جو ایک وقت میں خود کر رہا تھا لاک ڈاؤن یا پروٹیسٹ, آج پی ٹی آئی کہہ رہا ہے کہ ان لافل ہے اور غلط ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے خود اپنے دور میں غلط کیا. آج جو باتیں ان کو اس وقت سمجھائی جا رہی تھی کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آج وہ اس چیز کو, کیونکہ انہوں نے اپنا مفاد پورا کر لیا, گورنمنٹ گرا دی, اس کے بعد جو ہے نواز شریف صاحب کو انہوں نے ہٹوانا تھا. کہاں گورنمنٹ گرا دی؟ نواز شریف تو پورا ہی ہو گیا نا, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی جی, نااہل ہو جائیں. تو نواز شریف صاحب کو انہوں نے نکلوا دیا, اپنا مفاد پورا کیا, اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوئے. لیکن وہ نکلوا تو نہیں دیا نا علی معین صاحب, وہ اصل میں انگلی کا اشارہ کام نہیں آیا نا. وہ تو پیناما لیکس تھی, وہ تو اسی طرح ایک ریفرنسز. اور سراج الحق صاحب جو آج جو کہہ رہے ہیں نا, جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کر لیں گے, انہی کے جو آس پاس کے لوگ ہیں انہوں نے بھی وہ بھی پٹیشن کا حصہ رہے پیناما لیکس کے بعد. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاناما لیک کا ایک ایشو آیا, اس کے بیس پہ جو ہے نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعظم سے ہٹایا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے نون لیگ نے اپنی گورنمنٹ تو پوری کی, اپنے 5 سال پورے کیے, لیکن جس چیز کو وہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان لافل ہے اور اس طرح سے ہے, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے نا, وہ بولے گا جی اس نے بھی چوری کی ہے یعنی میں بھی چوری کروں گا. یہ چیز جو ہے وہ سب سے غلط ہے. اگر ایک نے جو ہے غلط کی ہے تو آپ اس کو دیکھ کر غلط نہیں کریں گے, کیونکہ دونوں غلط ملک کے ساتھ کر رہے ہیں, اس عوام کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کو جو ہے وہ مثال غلطی کی قائم نہیں کرنی چاہیے, آپ کو مثال جو ہے وہ اچھائی کی طرف قائم کرنی چاہیے. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تو میں بھی یہ کر لوں. اس چیز کو جو ہے وہ بند ہونا چاہیے, اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. مولانا صاحب اگر احتجاج کر رہے ہیں, ریلی نکال رہے ہیں, وہ ان کا جمہوری حق ہے, لیکن اگر وہ جمہوری حق, میں دوبارہ وہی ریپیٹ کروں گی, جمہوری حق کچھ رولز کے ساتھ آتا ہے نا, کچھ رولز ان کو ماننے پڑیں گے, اس پر عمل کرنا پڑے گا. جو ہے وہ احتجاج ہوتے ہیں, ابھی کشمیر کے اوپر جو ہے وہ دنیا بھر میں پروٹیسٹ ہوا, سب کو ایک ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے احتجاج کرنا ہے, کس ٹائم پہ کرنا ہے, کس چیز کی پابندی کرنی ہے, ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. ہمارے یہاں پہ احتجاج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر اس کو ہم جو ہے وہ دوسری چیزوں میں غلط کاموں کے لیے. یہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بریانی مہیا کرا دیں, یہ کیا اس بات کو اشارہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو کنٹینرز بھی پرووائڈ کر دوں گا, کھانا بھی دے دوں گا؟ یہ تو ایک سیاسی بیان ہے, جس طرح عمران خان صاحب نے اپنے دور میں. کیا یہ تھریٹ ہے کہ اتنا لانگ ٹرم ہو سکتا ہے, لاک ڈاؤن ہوگا, یہ اس کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں ابھی تو یہ بات کیوں کہیں گے وہ بریانی مہیا کرا ہوگا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی تو انہوں نے جو ہے وہ JUIF نے جو ہے وہ تحریری درخواست دی ہے. اب وہ اپروو ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, سپریم کورٹ کا پہلے سے آرڈر ہے. تو اس بیان کو کیسے کنیکٹ کریں گے آپ؟ کیا یہ بیان اس طرف اشارہ نہیں ہے کہ واقعی لاک ڈاؤن ہوگا؟ تو میں اسی بات کہہ رہا ہوں, پھر یہ افراتفری کی طرف جائے گا. اگر ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کو دیکھیں تو ڈی چوک پہ آپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کمشنر اسلام آباد جو ہے وہ پرمیشن نہیں دیتے اور یہ زبردستی کرتے ہیں تو ایک یہ افراتفری کریٹ ہوگی. دوسری بات یہ ہے, آج عمران خان صاحب نے جو ہے وہ نور الحق قادری صاحب کو بھی ٹاسک دے دیا ہے مولانا صاحب سے ملنے کا اور بات چیت کرنے کا. تو آپ کو لگتا ہے نیگوشیٹ شاید ہو جائے؟ میں بھی نیگوشیشن ہوگی نہیں, کیونکہ مولانا صاحب جو ہے وہ اس وقت اپنے چیزوں پہ جو ہے وہ پختہ ہوئے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ کرنا نہیں ہے. اب اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ جی پہلی حکومت ہے جو مولانا صاحب کے بغیر چل رہی ہے, کچھ میمز چل رہی ہے, میں کلیئرلی بول نہیں سکتی, یہاں پہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. PTI نے بھی, آپ یعنی
ایک اسٹیج پہ آتے ہیں, آپ کسی کے ساتھ بات کرنے کا راستہ چھوڑتے ہیں. پی ٹی آئی کا سب سے بڑا جو ہے وہ کام یہ ہے کہ وہ اس اسٹیج تک لے جاتے ہیں جہاں سے بات کرنے کا راستہ ہی نہیں بچتا. اقبال, آپ کو لگتا ہے کہ تمام تر اپوزیشن جماعتیں ون پیج پر ہوں گی, پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ دس آزادی مارچ؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا بھی موقف آ چکا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا ورڈکٹ بھی آ چکا ہے. نہیں, لیکن اس میں اگر تھوڑا پیچھے دیکھیں تو بار بار بیانات تبدیل ہوتے گئے ہیں, ایون بلاول صاحب کے بیان تبدیل ہوئے ہیں اسی حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بالکل ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مولانا کے مارچ میں سپورٹ کرے گی, اخلاقی طور پر بھی اور کانٹرڈی میں بھی ہم لوگوں کو نکالیں گے. لیکن جہاں تک لاک ڈاؤن کرنے کی بات ہوگی, شاید پاکستان پیپلز پارٹی اس کا پارٹ نہیں بنے گی. آپ نے اگر چیئرمین کی کل والی پریس کانفرنس دیکھی ہے تو کل بھی انہوں نے اس بات کی طرف واضح اشارہ دیا کہ ہم کسی دھرنے کا پارٹ شاید نہ بنے, احتجاج کا پارٹ بنیں گے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ ڈفرنس تو نہیں سمجھا پا رہے نا. دیکھیں پروٹیسٹ کی بات یا پھر آزادی مارچ کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے, ڈفرنٹ چیزیں. ایک منٹ, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب پی ٹی آئی کا دھرنا تھا اور اس وقت بھی ہم اپوزیشن میں تھے, اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی اور ہمارے اور نون لیگ کو ہم پر یہ ایلیگیشن لگایا گیا جی فرینڈلی اپوزیشن کا. اب اس وقت بھی ہم نے کہا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے, جس میں میاں صاحب نے اس پر اجلاس بلایا اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بات چیت ہوئی اور اس وقت کے دھرنے کو ٹیکل کیا گیا اور وہ چلتا رہا 126 دن. وہ حادثاتی طور پر وہ اے پی ایس کا جو معاملہ ہوا, اے پی ایس کا جو معاملہ ہوا, اس میں سیف پیسج ملا پی ٹی آئی کو دھرنے سے جانے کا, واپس کیا انہوں نے, اچھا فیصلہ تھا. اب اگر جو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ ہم حکومت گرانے کے لیے اس دھرنے کا پارٹ نہیں بنیں گے, آج بھی پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے کہ ہم کسی بھی غیر جمہوری طریقے سے حکومت گرانے کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن مولانا کے احتجاج کی بات ہے, اس کی حمایت کرتے ہیں, اس کا ساتھ دیتے ہیں. اگر اس کے لیے دھرنا کرنا پڑا تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی اس دھرنے کا پارٹ نہ بنے. لیکن دیکھیں اس وقت بھی پیپلز پارٹی کو آج کیا کہیں گے جو پی ٹی آئی کے دوست, یہ کہیں گے کہ آج ہم فرینڈلی اپوزیشن کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو آج بھی ہم آج بھی ہم ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, آج بھی ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کریں, اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو فعال کریں, پارلیمنٹ کو خود مختار کریں اور آ کے پارلیمنٹ کے اندر بات کریں. لیکن بدقسمتی سے وزیر اعظم 1 سال اور 2 ماہ کے عرصے میں کتنی بار پارلیمنٹ کے اندر آئے, کتنے وزراء ان کے پارلیمنٹ میں آ کے جواب دیتے ہیں, کیونکہ پارلیمنٹ کو تو انہوں نے اہمیت دینی نہیں ہے. اس وقت بھی میں اس وقت بھی پی ٹی آئی کے دوست پارلیمنٹ کو لان تان کرتے تھے, اس وقت بھی پی ٹی آئی کے دوست اسمبلی میں بیٹھے ہر ممبر کو چور قرار دیتے تھے, اور آج چوروں کا وہ سارا ٹولہ الحمدللہ ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, کیپٹن صفدر کہتے ہیں, میسج لے کر آئے نواز شریف صاحب کا کہ اگر کوئی ملک دوست ہے تو مولانا صاحب کے اس جو آزادی مارچ ہے اس میں اس کا حصہ بنے گا. اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ ان کا ذاتی اسٹیٹمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمن کسی کو قرار دینا نہیں چاہیے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو, نون لیگ کی ہو, یا مولانا کسی حکومت کا پارٹ ہو. ہم سب کو ملک کا وفادار سمجھنا چاہیے, ہم سب ملک کا پارٹ ہیں. لیکن یہ روایت جنہوں نے قائم کی ان کو بھی اس بات پر غور کرنا پڑے گا. ہم کسی کو غدار ڈکلیئر نہیں کرتے, اور جب صفدر صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے اس کا جواب وہی دیں گے. شاید وہ کہنا یہ چاہتے ہوں گے کہ مولانا کے مارچ کی وجہ سے ہمیں اس ملک سے جان چھڑانی چاہیے, اس حکومت سے جان چھڑانی چاہیے, جنہوں نے غریبوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے, جنہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور جو دیکھیں نا, اب آپ اگر آپ کے گھر کی کوئی بات ہے, آپ مجھے بتائیں امریکہ میں جا کے آپ اس بات کو اس طرح روئیں گے جی ہمارے ملک میں سارے چور ہیں, آپ کسی چائنا میں جا کے آپ اس بات کو روئیں گے جناب ہمارے ملک کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. اس اسٹیٹمنٹ کو وزیر اعظم پاکستان دنیا میں ہر جگہ جا کے یہ بات ڈسکس کرتے ہیں, اور یہ آپ کو بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے پوری دنیا میں جناب, کیونکہ پاکستانی عوام ٹیکس چور ہے. اور اس طرح میسج دیا جا رہا ہے کہ ٹیکس کا بوجھ ڈالنے کے لیے کہ جناب پاکستان کی عوام جو ہے وہ ٹیکس دیتی نہیں ہے. میرے ہاتھ میں ایک قلم ہے, ہم اس کا بھی ٹیکس دیتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں یہ کاغذ ہے, آپ اس کا بھی ٹیکس دیتے ہیں, آپ یہاں سے پیٹرول ڈلوائیں آپ ٹیکس دیتے ہیں, بجلی گیس ٹیلی فون ہر چیز پر آپ ٹیکس دیتے ہیں. تمام تر انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں نا, ڈائریکٹ ٹیکس کی اگر ہم بات کریں پاکستان کی عوام کے اوپر بہت زیادہ پاکستان کی عوام کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز ہے نا, یہ ہے نا. تو پاکستان کی عوام تو ٹیکس کے بوجھ تلے دب چکی ہے, روزگار تباہ ہو چکے ہیں. دیکھیں آمدنی میں اضافہ ہو, کاروبار چلتا ہو. ٹیلی کمیونیکیشن کی اگر ہم بات کریں, ایک فون کا جو کارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر کتنا ہیوی ٹیکس دینا پڑتا ہے, اس میں سپریم کورٹ کو انوالو ہونا پڑتا ہے. نہیں دیکھیں نا, اگر پرٹیکولر اس کی بات کریں, جو اجمان سے لوگ جو آتے ہیں وہ تو 500 کا کارڈ, میں آپ کو پرانی بات بتا رہی ہوں, 3-4 سال پرانی بات, اجمان کے دبئی کے جو لوگ وہ تو ڈر ہی گئے پہلے والا ٹیکس دیکھ کے. لیکن اب جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں ایک 500 یا 600 کے کارڈ کے اوپر, وہ کتنا زیادہ ہے. تو یہ ود دا پیسج آف ٹائم پاکستان میں تو ہمیشہ انفلیشن بڑھتا ہی چلا گیا ہے, کبھی کنٹرول نہیں ہوا, کبھی ایسا کوئی میجر لیا ہی نہیں گیا, کوئی پالیسیز ہی نہیں ڈیزائن کی گئی جس سے انفلیشن کنٹرول ہوتا. دیکھیں میری بہن, پاکستان میں مہنگائی ہر دور میں بڑھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہر سال بڑھتی اوپر جاتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں مہنگائی ہمارے دور میں نہیں بڑھی تو شاید یہ غلط ہوگا, نون لیگ کے دور میں نہیں بڑھی تو یہ بھی غلط ہوگا. لیکن
پاکستان میں روزگار ہر دور میں چلتا رہا. پاکستان کی معیشت اس طرح نہیں گری جس طرح آج گر گئی. نون لیگ کے دور کی پچھلے دور کی بات کرتے ہیں, کتنی ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز بند ہوئی. دیکھیں نہیں, لیکن روزگار کے لیے پریشان نہیں تھے لوگ. مجھے بتائیں آج آپ کے ادارے میں کتنے لوگ, کتنی ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے؟ کیا آپ کے ادارے میں, کیا آپ کے ادارے میں, آپ کے ادارے میں لوگوں کی تنخواہ کم نہیں ہوئی؟ جب اداروں کو درستگی کی طرف لے کر جاتے ہیں تو یہ تمام در جو ہیں جھٹکے اب عوام کو مل رہے ہیں. دیکھیں 2-3 باتیں میں آپ کو کہوں گا. شبر زیدی کا اسٹیٹمنٹ, اور شبر زیدی کیا صحیح انسان ہے, کیا صحیح شخص کو انڈکٹ کیا ہے؟ میں ان کے اسٹیٹمنٹ کی بات کروں گا. شبر زیدی کا اسٹیٹمنٹ اور اسد عمر صاحب کا اسٹیٹمنٹ. اسد عمر صاحب کو چھوڑ دے, شبر زیدی کی بات کریں. اسد عمر صاحب بالکل نئے وزیر خزانہ رہے ہیں, وہ کیوں چھوڑ دوں گا؟ دیکھیں انہوں نے بھی ایک اسٹیج پر آ کے یہ کہا کہ جس طرح کی یہ ہمیں اطلاعات تھی, یہ پاکستان کا اربوں روپیہ باہر پڑا ہے, تو شاید وہ جھوٹ تھا. شبر زیدی صاحب بھی یہ کر چکے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر سے غیر قانونی طریقے سے پیسہ باہر جاتا ہے. لیکن جو حوالہ اور ہنڈی جو رکی ہے اس سے جو پیسے سیو ہو رہے وہ کہاں؟ میری بہن 15 ارب روپے بقول عمران خان کے 15 ارب روپے ڈیلی کرپشن ہوتی تھی پاکستان کے اندر. تو کم و بیش 500 دنوں کی حکومت ان کی ہو چکی ہے. 7500 ارب پاکستان کے اندر بچ جانے چاہیے تھے, معیشت کو بہت اوپر جانا چاہیے تھا, نوکریوں کا انبار لگ جانا چاہیے تھا, پیسے میری جیب میں اتنے ہونے چاہیے تھے کہ راستے میں کیٹیگوریکلی پاسبل ہے 13 ماہ کے اندر آپ تمام تر جو ادارے ان کی درستگی کے لیے کچھ میجرز لیں اور بہتری آ جائے؟ اچھا میری بہن دیکھیں, ان کو یہ کہا کس نے تھا کہ آپ 100 دن کا دعویٰ کریں؟ میں نے تو نہیں کہا, پیپلز پارٹی نے تو نہیں کہا تھا. ان سے یہ کہا کس نے تھا کہ پاکستان کے جو سینئر اینکر پرسنز کو بلا کے ہاتھ جوڑ کے یہ کہیں جناب آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, مجھے 6 ماہ تنگ نہ کریں, آپ تو ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, بھائی ہیں. ان اینکر پرسن نے وہ کیا بھی. اب آخر کون سا ایسا وقت آئے گا, دیکھیں جو یہ درست کر لیں گے بات کو, ان کو اپنی بات پر کھڑا نہیں ہونا. آپ نے عوام پاکستان کو کس نے کہا تھا آپ اتنی ہوپ دلا دیں؟ پاکستان کی کنڈیشن آپ کو اگر نہیں پتا تھی تو آپ کو پتہ رکھنی چاہیے تھی. آپ پرائم منسٹر بننے کے لیے جا رہے تھے, خواہش کا اظہار تھا جی میں شیروانی بھی سلوا لی تھی آپ نے, تو آپ کو پتہ کچھ نہیں تھا, آپ ایویں ہی بھونگیاں مارے جا رہے تھے. علی, اگر یہ کیپٹن صفدر کے سٹیٹمنٹ کو ہم دیکھیں, آپ کیا اس سٹیٹمنٹ کو کنیکٹ کر پائیں گے جو پچھلے دور حکومت کی اپوزیشن تھی, پی ٹی آئی کی حکومت, جب وہ لوگوں کو باہر روڈوں پہ آنے کے لیے کہہ رہی تھی تو پی ٹی آئی کو کہا جا رہا تھا کہ یہ ملک دشمن ہے, یہ پاکستان کی اکانومی کو ڈسٹرپٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ پاکستان کے خلاف ہیں, اور آج جیل سے ایک سزائی یافتہ ملزم جو کہ اوسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب, وہ کہہ رہے ہیں جو پاکستان سے پیار کرتا ہے وہ جلسے کا حصہ بنے گا, وہ جو یہ تمام تر ان کا آزادی مارچز کا حصہ بنے گا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا یہ تھریٹننگ نہیں ہے؟ دیکھیں چیز تو غلط ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ روایت جو ہے ختم ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ احتجاج اور پرامن کریں تو صحیح ہے, لیکن اگر ہم لاک ڈاؤن اور دھرنے کی طرف جاتے ہیں تو ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے. اور اگر آپ یہ بات کریں کہ اگر کسی کو ملک سے پیار ہے تو اس کو یہی کام کرنا ہے. تو یہ چیزیں غلط ہیں کہ ملک سے پیار آپ نے اس میں شو نہیں کرنا, آپ نے ملک کے لیے بیٹھیں, کام کریں, آپس میں مشاورتیں کریں, بل لے کر آئیں اسمبلی میں, ان کو پاس کروائیں, ان کے اوپر جو ہے ورکنگ کریں. لیکن کیا کسی سزائی یافتہ ملزم کے لیے اس قسم کے بیانات دینا درست ہے؟ دیکھیں یہ تو بات یہ ہے کہ ان کا اپنا بیان ہے, وہ اس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں, لیکن بیان کسی حد تک جو ہے وہ غلط ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے یعنی ملک سے پیار کا جو ہے وہ معاوضہ نہیں کر سکتے, کہ آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ جو ہے وہ آپ ترازو میں تول کے کہ اگر مجھے پیار ہے تو میں احتجاج میں جاؤں, تو یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے, اس تمام تر سینیریو کے اوپر اب آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ جو ڈیڈ لائن وقت کی دی گئی ہے اب یہ دوبارہ چینج نہیں ہوگی, کیونکہ کب سے ڈیڈ لائن چینج ہوتی جا رہی ہے مارچ کی؟ ابھی تک اس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آگے جا کے بہت یعنی جلدی کی بات ہے کہ ہم 20 دن پہلے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چینج ہو سکتی ہے. ابھی تو انہوں نے اپلیکیشن دی ہے, اگر اپلیکیشن کب ایکسیپٹ ہوتی ہے اور ان کو پرمیشن ملتی ہے, فار انسٹنس تمام تر لیگل ایسپیکٹ سے دے آر ریڈی فار دی آزادی مارچ, لیکن کیا پھر دوبارہ ان کی کوئی ڈیڈ لائن, نئی ڈیڈ لائن تو نہیں آئے گی؟ آپ کو لگتا ہے یہ آ جائیں گے پھر 31 تک؟ میں سوال سے نہیں سمجھتا کہ اب کوئی نئی ڈیڈ لائن لے کر آئیں گے, اب یہ کرنے پہ آ جائیں گے. لیکن کچھ تحفظات ہیں اپوزیشن کے بھی, پیپلز پارٹی بھی کسی حد تک چاہتی ہے کہ یہ ڈیلے ہو جائے, نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ اس کو ڈیلے کر دیا جائے یا ہم شامل ہوں نہ ہوں. جیسے کہ کل بھی جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوئی ہے کل پرسوں میں نون لیگ کی سینٹرل کمیٹی کی بھی, اس میں بھی یہی مشاورت ہو رہی تھی کہ جی ہم شامل ہوں. کچھ لوگوں کے پیپلز پارٹی میں بھی ظاہر بات ہے تحفظات ہیں کہ ہونا چاہیے, کچھ لوگوں کے ہیں کہ نہ ہونا چاہیے, کچھ اس کو ڈیلے کرنے کے لیے. لیکن مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنی بات پہ قائم ہے کہ انہوں نے اب جو ہے وہ اس کو اسی اسٹیج پہ, کیونکہ اس سے پہلے اے پی سی بلانے کی بات ہو رہی تھی کہ اے پی سی میں ڈیسائیڈ ہو, لیکن مولانا صاحب نے اے پی سی
کو نہ بلانے کے لیے دیکھا نہ کچھ کیا, انہوں نے جلدی سے اس کا جو ہے اعلان کر دیا. ٹھیک ہے, گورنر اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو یہ اسٹیٹمنٹ آیا وہ کہتے ہیں کہ مزید انفلیشن میں اضافہ ہوگا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, میں ابھی جب گھر سے آ رہا تھا اسٹوڈیو کے لیے تو میں نے بھی وہ ٹکٹ دیکھے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی ہوتی جا رہی ہے, اور انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. تو اس کو تو ڈیفینڈ کرنا ہے کسی پی ٹی آئی کے دوست نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فائنینشیل جو کرائسس ہیں بہت زیادہ اوپر چلے گئے ہیں, بہت زیادہ معیشت تباہ ہو گئی ہے. لیکن اب یہ تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں, لیکن یہ اب اسٹیٹ بینک کے اسٹیٹمنٹ کو اس طرح آنا تو یہ تو ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب اور اپوزیشن جماعتوں کی موقف کو اور تقویت ملے گی اس بات سے. جی ٹھیک ہے, لیکن اگر اس اسٹیٹمنٹ کو ہم حفیظ شیخ صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اکانومک انڈیکیٹرز جو درست طریقے سے جو ہے کام کر رہے ہیں, تو پھر ایک طرف اگر اکانومک انڈیکیٹرز پازیٹیو پاتھ پہ ہیں تو پھر کیوں انفلیشن بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں, اشارے تو اگر جو حفیظ شیخ صاحب کی بات کو دیکھیں اور ان کے اشاروں کی طرف اگر ہم بات کریں تو دعا ہے اللہ کرے ایسا ہو کہ پاکستان کی معیشت جو ہے مضبوط سمت میں, مستحکم سمت میں جا رہی ہو. لیکن اس طرح کے اشارے پاکستان کے اندر دیکھیں 2017, 18 اور 19 میں فورن انویسٹمنٹ جو ہے اس کی بھی کمی, واضح کمی جو ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. لیکن ایک طرف پھر دوبارہ رضا باقر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے اور اب بہتری کی طرف جو ہے کرنے پڑے. وہ کہہ رہے ہیں اب اور بہتری کی طرف جائے گا تمام تر جو سیناریو ہے, لیکن انفلیشن کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھے گا. دیکھیں, وہ بات پھر وہیں آ جاتی ہے, اگر مہنگائی میں اضافہ ہوگا تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہے. آپ کو اس بات کی طرف بار بار آپ کے وزراء کچھ کہتے ہیں, آپ کے ادارے کچھ کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی, پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ خدا را قوم سے جھوٹ نہ بولیں, سچ کہہ دیں. اتنی زیادہ مشکلات پاکستان کی عوام کو شاید 70-72 سالوں میں دیکھنا نصیب نہیں ہوئے جو اس 1 سال اور 2 ماہ کے عرصے میں انہوں نے دیکھ لی ہے. اور یہی وہ بات ہے جو عوام پاکستان کو سڑکوں پہ نکالے گی. اب دیکھیے گا, کل آپ نے اسلام آباد میں تماشا دیکھا ہے, وہ کسی پارٹی کا نہیں تھا, وہ تاجروں کا تھا. آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کے ملک کے تاجروں کے حوالے سے کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ کیا وہ تمام ٹیکسز دے رہے ہیں, وہ کہیں پہ کوئی چوری نہیں کر رہے ہیں, گیس کا بل دے رہے ہیں, بجلی کا بل دے رہے ہیں, کہیں پہ کوئی بھی چوری نہیں ہو رہی؟ لیکن جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں تاجر برادری کو اس پر اعتراض ہے. وہ طریقہ کار جو ہے ٹیکس کا, ایف بی آر سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ ایف بی آر میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے فلاز ہیں؟ جی, بہت سارے فلاز ہیں اور اس میں بہتری کی گنجائش ہے. دیکھیں, میں آپ سے کہوں کہ ایک طرف میں اشارہ ضرور کروں گا کہ آخر پاکستان کی تاریخ میں آپ نے اور میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے کاروباری حضرات جو ہیں وہ آرمی چیف سے مطالبہ کریں ملنے کا اور وہ ان کو بلا بھی لیں. اور اس نہیں, آج بھی میرے جو پلگنیا کے چیئرمین ہیں ان سے میری جو ہے ملاقات ہوئی تھی, اس پر میں نے ان سے ان کا ویو جانا کہ آخر وہ اس تمام تر سیناریو کیسے دیکھتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے دس از ویری پازیٹیو. تو آپ لوگ اس کو کرٹیسائز کیوں کر رہے ہیں؟ اپوزیشن کیوں کرٹیسائز کر رہا ہے؟ آرمی چیف کا ملنا کاروباری حضرات سے اگر پوزیٹیو ہے تو پھر میرے خیال ہے حکومتوں کو گھر چلے جانا چاہیے نا. ساری چیزیں جب ہماری, لیکن تاجر برادری کہہ رہی ہے کہ تاجر برادری سیلف کہہ رہی ہے جو کہ پورے ایسوسیشن والے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے سیٹسفیکٹری ہے. میری بہن, یہ نوبت کیوں آئی؟ کیا اس تاجر برادری اور یہ تیسری ملاقات ہوئی ہے؟ اس سے پہلے ادوار میں کتنی دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ تاجر برادری سے آپ کے ادوار میں بھی ہوئی ہے, اس سے پہلے پی ایم ایل این میں بھی ہوئی ہے. آپ کی نالج کو میں اضافہ کرتا چلوں کہ مجھے بتائیں کہ اس 1 سال اور 2 ماہ کا عرصہ میں اس تاجر برادری سے خان صاحب نے کتنی ملاقاتیں کی ہیں؟ ان کی سیٹسفیکشن تھے؟ کیا یہ پہلی حکومت میں ہوا ایسا؟ میں سمجھتا ہوں تیسری ملاقات نہیں, یہ تیسری ملاقات ہے. آپ اس کو دیکھ لیجئے, تیسری ملاقات ہے ڈیفینیٹلی. اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لینا. اسٹیٹس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے تمام تر اکانومک ایسپیکٹس کے اوپر کہ اگر اکانومک ایسپیکٹس یا انڈیکیٹرز پازیٹیو طریقہ کار سے چل رہے ہیں تو آخر کیوں انفلیشن آ رہا ہے. جی سر. دیکھیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ لوگوں کو ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ دے دی تھی کہ اوور نائٹ جو ہے مسئلے حل ہو جائیں گے. اوور نائٹ کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہوتے, یعنی پریکٹیکلی پاسبل نہیں. اور پی ٹی آئی نے فینٹیسیز کریٹ کر دی. پی ٹی آئی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے کوئی سی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے ایون کہ ڈکٹیٹر کا بھی دور ہو, تو اوور نائٹ آپ اپنی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ 3-4 چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ آپ نے اس کا ریٹ جو ہے ایکسچینج ریٹ فری کیا ہے, جس کی بیس پہ چیزیں جو ہے وہ پہلے جو امپورٹ 100 روپے کی ہو رہی تھی اس پہ ٹیکسز لگا کے اگر وہ 125 روپے کی پڑ رہی تھی, آج وہ 150 روپے کی امپورٹ ہو رہی ہے یا 160 روپے کی امپورٹ ہو رہی ہے, اور پھر ٹیکسز لگ رہے ہیں
تو وہ چیزیں امپورٹ کے حوالے سے ظاہری بات ہے ہمیں یہ نہیں ہے کہ امپورٹ کے لیے ہمیں جو ہے وہ فائنل مٹیریل ہی رہنا, ہمیں را مٹیریل بھی منگوانا پڑتا ہے, ہمیں اور چیزیں بھی منگوانی پڑتی ہیں. تو ایک تو وہاں سے بھی آپ کی مہنگائی کا تعلق ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس پورے سال میں, ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ لگاتی ہے چیزیں, الزام تو نہیں کہیں گے اس کو, آواز اٹھاتی ہے کہ جی نون لیگ نے جو ہے وہ اتنا قرضہ لیا اپنے دور میں 10,000 ارب کا لے لیا, پیپلز پارٹی نے لے لیا, 2008 میں جو ہے وہ 6,000 تھے, آپ نے جو ہے وہ پورے ایک سال میں جو ہے وہ 7,500 ارب قرضہ لیا. ظاہری بات ہے قرضہ آپ لیں گے, وہ بھی پہلے اسٹیٹ بینک بھی کہتا رہا ہے کہ اگر آپ جو ہے لوکلی قرضہ لیں گے اور بین الاقوامی قرضہ لیں گے اس کے اثرات بھی مہنگائی کی طرف ہی جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ چیز آ جاتی ہے ٹیکسز کے اوپر. نہ ہمارے یہاں پہ عوام ٹیکس دینا چاہتی ہے پورا, نہ تاجر برادری دینا چاہتی ہے, نہ اور کوئی ٹیکس دینا. ٹیکس جو ہے وہ پاکستان میں کوئی نہیں دینا چاہتا. ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکس دیے بغیر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں. ہمیں سبسڈی. تاجر برادری کی اگر میں بات کروں تو آف ایئر جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ایف بی آر نے جو ہے اتنا بڑا نوٹس بھجوا دیا ہے اور اب وہ بلیک میل کر رہی ہے ایف بی آر, وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے اکاؤنٹس کا آڈٹ کریں گے. تو کیا یہ کوشچن مارک نہیں ہے؟ اگر اکاؤنٹ کا آڈٹ ہوتا ہے تو ہو جانے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں تاجر برادری جو ہے وہ اپنے آڈٹ بھی چھپاتی ہے. ابھی جس طرح آپ بات کر رہی تھی کہ جی آرمی چیف سے میٹنگ ہوئی, اس میں جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے ٹائکون جو ہیں وہ ملک ریاض صاحب, انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ جی میں نے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اتنی 7 سال کا یہ پورا جو ہے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد بھی مجھے نوٹسز آ رہے ہیں. کیا جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے وہ اس حساب سے صحیح ہے جتنا انہوں نے چوری کیا ہے؟ اگر اس حساب سے صحیح ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. آپ کا ایک کیس تھوڑی چل رہا ہے, آپ کے تو اور بھی بہت سارے کیسز چل رہے ہیں. تو کیا یہ پیپلز پارٹی کی وہاں پہ دوستی اور ان کے مراسم نہیں تھے, وہاں پہ تمام تر تعلقات, وہاں پہ انوالومنٹ, وہ جتنی بھی کرپشن کہہ لیں آپ اس کو؟ دیکھیں اس میں بات یہ کہ کوئی چیز سامنے نہیں ہے میرے کہ میں کسی کے اوپر بلا وجہ الزام لگاؤں کہ جی زرداری صاحب شامل تھے یا نہیں تھے. آن پیپر تو جو ہے وہ ملک ریاض صاحب ہی کام کر رہے تھے نا. پھر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ تو بہت ساری چیزیں آن پیپر, بینامی ٹرانزیکشنز, بینامی اکاؤنٹس, اور سامنے کوئی اور پیچھے کوئی اور. اگر آپ دیکھیں اکنامک ایڈوائزری کونسل جو ہے پچھلے 6 مہینے سے جب سے جو ہے اسد عمر صاحب گئے ہیں, ان کے جانے کے بعد سے اس کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, اور اس کے چیئرمین جو ہیں انچارج جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب ہیں. اسد عمر صاحب کے دور میں بھی 9 مہینے میں بھی صرف اس کی 4 میٹنگز ہوئی ہیں, جبکہ اس کا کام ہے کہ معاشی اور اقتصادی حالات سے کس طریقے سے نمٹنا ہے, اس کی سفارشات بنانا اور ان چیزوں کو آگے پریزنٹ کرنا. جب ایک چیز باڈی جو ہے اپنا کام ہی نہیں کر رہی تو آگے کہاں سے وہ اپنے سفارشات لے کر آئیں گے یا آگے سے آگے پالیسی بنا کے جو ہے وہ دیں گے کہ جی کس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, کس پہ نہیں کرنا چاہیے. تو ان چیزوں پہ بہت ساری چیزیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور آئی ایم ایف کی بھی رپورٹس ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ مزید 2-3 سال اسی طرح رہے گی, اس کے بعد جا کے ریلیز ہوگی. اگر یہ بولیں کہ جی اگلے سال سے ہونے لگ جائے گی یا 6 مہینے سے کوئی کرشمہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے, لیکن فی الحال جو ان کنڈیشنز پہ جو ہے وہ ہمیں 2-3 سال کے لیے اور مزید اسی طرح ٹف ہمیں سال دیکھنے پڑیں گے. اور آئی ایم ایف کی رپورٹ پازیٹیو تو آ گئی ہے, لیکن اب نیکسٹ رپورٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں جاتی, کس طرف جاتی ہے. اور بھارت کی طرف سے کہنا ہے کہ پاکستان اللہ نہ کرے جو ہے بلیک لسٹ میں شامل ہو جائے گا, کیونکہ بھارت کی لابنگ کانسٹنٹلی چل رہی ہے. بھارت تو جو ہے مسلسل جو ہے وہ لگا ہوا ہے پاکستان کو جو ہے وہ لابنگ کرنے میں. اس نے او آئی سی کے اجلاس میں, اقوام متحدہ کے اجلاس میں, ان چیزوں میں بھی اس نے جو ہے اپنی کوشش کی بھرپور کہ جو ہے وہ نہ ہوں اجلاسز. اور جو ہے اب بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے لگا ہوا ہے, لیکن اگر انٹرنیشنلی ہم دیکھیں تو ہم نے جو ہے وہ اس حساب سے کوئی اپنا وہ نہیں لیا جو ہمیں لینا چاہیے تھا وقار وہاں پہ دنیا کے سامنے, کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پٹیشن داخل کرنے کے لیے 16 لوگوں کی بھی حمایت نہیں ہو پائی. ٹھیک ہے اقبال خان صاحب, اگر ہم بات کریں کہ آپ بینگ ان اپوزیشن آپ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں حکومت کے اوپر, لیکن کوئی کلیئر آپ کا کوئی اپوزیشن کی طرف سے کوئی ایک کلیئر میجر نہیں سامنے آتا کہ کس طرف جو ہے گورنمنٹ خراب چل رہی ہے, کس سمت میں ان کا فیصلہ غلط ہے, کون سے اکانومک انڈیکیٹرز ہیں جو کہ ہونے چاہیے پازیٹیو, اور کس طرف کوئی پرٹیکولر کوئی اشارہ نہیں آپ لوگ کا. دیکھیں میری بات سنیں, اب یہاں پر یہ بات ہم نے کہاں کرنی ہے, یہ بات ہم نے کرنی ہے فلور آف دا ہاؤس پارلیمان کے اندر, جہاں پر منتخب کریں وہاں پر. تو وہاں بھی اجلاس چلنے کہاں دیتے ہیں, یہ بلاتے کب ہیں, ان کے منسٹر حاضر کب ہوتے ہیں. وہاں پہ تو آپ لوگ خود ان کو پی ٹی آئی والوں کو نہیں بولنے دے رہے ہوتے, ان کے منسٹرز نہیں ہوتے, ان کے پرائم منسٹر نہیں ہوتے. آپ کس سے بات کریں, دیواروں سے بات کریں گے. آپ پارلیمنٹ کو اہمیت دیتے نہیں ہیں جہاں پر لیجسلیشن ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کیا آپ لوگ ایون موقع بھی دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزنٹیٹیوز کو؟ جب
آپ تعمیری گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو تعمیری جواب ملتا ہے. آپ تعمیری گفتگو تو وہاں ہو ہی نہیں رہی. جب اپوزیشن جماعتیں باتیں کرنا شروع کرتی ہیں, آپ وہ کیا نام ہے ان کے خوبصورت ایم این اے مراد سعید صاحب, ان کو آپ کھڑا کر دیتے ہیں. وہ لیکن مراد سعید صاحب تو کتنی تکلیف سے اپنی گفتگو کا پورا آغاز کرتے ہیں, جب ان کی سٹارٹ ہوتی ہے اینڈ ہوتی ہے, وہ جس تکلیف میں کرتے ہیں. رکھا ہوا ہے فواد چودھری کو, فیاض الحسن چوہان کو, مراد سعید صاحب کو, سندھ میں جو ہے نا علیم عادل شیخ کو, انہوں نے اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ بدتمیزی کرتے رہے اور کوئی کام کی بات نہ ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ لیجسلیشن کے لیے آپ جب قومی اسمبلی کے فلور پر جاتے ہیں اور آپ کے منسٹر حضرات موجود نہیں ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے, جن کے ساتھ آپ نے صحیح اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے, جب وہاں پر وہ لوگ ہی موجود نہیں ہوں گے تو وہ کس سے بات کریں گے؟ اپوزیشن کے ایم این ایز ایم پی ایز کس سے بات کریں گے, کس کو سمجھائیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کنسٹرکٹیو گفتگو نہیں ہوتی وہاں پہ, لیکن وہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی تو وہ کمپلیٹلی پورا ہونے نہیں دیتے نا اپوزیشن کے. دیکھیں میری بہن, جب تک کورم پورا نہیں ہوتا ایسے اجلاسز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پاکستان پیپلز پارٹی اس کی نشاندہی بار بار کرتی ہے اور آپ دیکھ لیں ابھی تک یوسف رضا گیلانی بھی وزیر اعظم تھے, پاکستان کے پیپلز پارٹی کے منسٹر بھی تھے, اور آج کے منسٹر 5 سال کا پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹرن اوور اٹھائیں اور ان کا 1 سال 2 مہینے کا اٹھا لیں, ایبسنٹیز ان کی 1 سال میں زیادہ ہوں گی, پیپلز پارٹی کی ایبسنٹیز کم ہوں گی. اچھا ٹھیک ہے, چلیں یہ تو آپ پریزنٹ اور ایبسنٹ کا ایک مارجن کا بتا رہے ہیں, لیکن یہ بتائیں جو جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں اس میں کتنی کوئی پروڈکٹیو کوئی گفتگو ہوتی ہے؟ سب کی بات کر رہی ہوں میں, اپوزیشن کی بات نہیں کر رہی, حکومت کی اپوزیشن کی سب کی. جب سے ہم نے پی ٹی آئی کا دور دیکھا ہے وہاں تو بات نہ وہ اپوزیشن کے دور میں کسی کو کرنے دیتے تھے, آپ لوگ کے تمام تر اجلاس ہوتے ہیں, کیا یہ نیشنل ایکسچیکر کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا ہے پر ڈے جو جتنے بھی خرچے ہوتے ہیں؟ حکومت کو سمجھنا چاہیے, سمجھ نہیں آتا کہ روز کیا ہوتا ہے اسمبلیز میں, پروونشل اسمبلی میں کیا ہوتا ہے, نیشنل اسمبلی میں کیا ہوتا ہے. لیجسلیشن نہیں آ رہی, 1960 کی 1970 کی 80 کی لیجسلیشن ہے, آرڈیننسز پرانے پڑے ہوئے ہیں, آرڈیننسز کے اوپر کام ہو جاتا ہے, وہی پرانا سب کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہی کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کو دیکھیں پارلیمنٹ کو امپاور کریں, نیشنل اسمبلی میں کام کریں. لیجسلیشن کا اقتدار میں کون ہے, اکثریت کس کی حکومت کے اندر؟ پیپلز پارٹی یا نون لیگ اگر کوئی موو کرتی ہے, کوئی موو کرتی ہے, بہت ساری ہوئی ہیں. نہیں دیکھیں صوبے میں اگر بات کریں تو بہت ساری لیجسلیشن ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں. جتنی حکومت سندھ کی اسمبلی کام کر رہی ہے, بہت سارے ایکٹ ہوئے ہیں, ہاسپٹلس میں ریفارمز ہوئی ہیں, پولیس میں ریفارمز ہو رہی ہیں, صحت کے معاملے میں ریفارمز ہو رہی ہیں, ڈے بائی ڈے ہو رہی ہیں. گرین کے کراچی سندھ گرین کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. آپ صرف کراچی کی بات کرتے ہیں, کمپلیٹ سندھ کی بات نہیں کرتے. سندھ نے کام کیا ہے اتنا کسی حکومت نے کام نہیں کیا. صرف کراچی کی چلیں بات کرتے ہیں, اوورال سندھ کی بات کر رہا ہوں. کراچی سندھ سے الگ نہیں ہے, پورے سندھ کی بات کر رہے ہیں آپ, بہت کام کیا ہے. کراچی کے میں کراچی کو وینٹیلیٹرز نہیں ہے گاؤں میں. دیکھیں آپ کراچی کو سندھ سے الگ کیوں کرتے ہیں, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. الگ نہیں کر رہے, میں آپ کا سوال آسان کر رہی تھی آپ کا, پر آپ نے خود کمپلیکیٹ بنا دیا. میں آپ سے کچھ اور سوال کرنے جا رہی تھی. چلیں لیٹس میک اٹ کمپلیکیٹڈ بیکاز یو وانٹ اٹ, کہ آپ کہہ رہے ہیں پورے پاکستان کی, پورے سندھ کی بات کر رہے ہیں آپ. پورے سندھ میں جو انٹیریئر سندھ کی اگر ہم بات کریں, وینٹیلیٹرز تک تو موجود نہیں, مشینز موجود نہیں, ڈاکٹرز موجود نہیں. آپ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ کام سندھ نے کیا ہے. دیکھیں کہیں 2-4 واقعات ہوتے ہیں, اس کو آپ حکومت کو اس کی ناکامی کا باعث نہیں سمجھتے. اس طرح تو پورے پاکستان میں چیزیں پن پوائنٹ ہوتی ہیں. پورے پاکستان میں, پاکستان کی تاریخ میں جو اس وقت ڈینگی کی صورتحال ہے, جس طرح ڈینگی کی وبا پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے. کراچی میں کتنا ہے؟ دیکھیں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, آپ پھر کراچی پر آ جاتے ہیں. کراچی کو پاکستان سے الگ کیوں سمجھتے ہیں؟ کراچی الگ نہیں سمجھ رہے ہم, میں صرف ایک کراچی کے جو مسائل ہیں وہ پورے پاکستان کے مسائل سے زیادہ ہیں. یہ بات, اس بات کو بھی آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا. کراچی کا جو سینیریو ہے, میں یہی پر آ رہی تھی کہ یہ رورل ایریا میں صرف اربن ایریا کی بات, یہ نہیں کہ رورل یا اربن کی بات ہو رہی ہے. صرف کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہونے کے باوجود کتنے سارے ایشوز ہیں یہاں پہ. میں چلیں گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کی بات کر لیتے ہیں. سیٹسفائیڈ ہے کراچی کے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے؟ آپ دیکھیں نہیں سیٹسفائیڈ ہیں, 100% مطمئن تو ہم بھی نہیں ہیں. دیکھیں چلیں 50% بتا دیں, 50% بھی بہتری کی ضرورت, دیکھیں بہتری کی ضرورت ہر دفعہ ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے اور ہر ٹائم ہوتی ہے. کیا پاکستان میں سندھ میں, پورے سندھ کی چلیں بات نہیں کرے, صرف کراچی کے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی بات کر لیں, سیٹسفائیڈ ہیں آپ ان سے, پرفارمنس سیٹسفیکٹری ہے؟ یہاں پہ ایک چیز بتاؤں گا کہ جہاں پہ ہم لیجسلیشن کی بات کر رہے ہیں تو نون لیگ کی بھی اپنی گورنمنٹ تھی اور پوری اکثریت کے ساتھ تھی, پیو پارٹی کے پاس بھی حکومت تھی, کسی بھی دور میں لیجسلیشن نہیں ہو رہی ہوتی. جہاں پہ آتی ہے بات کارکردگی کی, کراچی میں بھی نہیں ہو رہی اس حساب سے, نہ انٹیریئر میں ہو رہی ہے. آج بھی انٹیریئر میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ 3 لوگوں کو کتے نے کاٹا اور ایک جو ہے شکارپور میں بھی, جو اس سے پہلے والا جو پرانا واقعہ تھا, یہ اس سے پہلے, اور اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے. نہیں یہ پرانے واقعے کی بات ہے, پرانے واقعے کی بتاتا ہوں. آج بھی یہی ہوا ہے. اگر میرے بچے کو ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے اور میں 40 دن کے بعد ہاسپٹل جاؤں گا تو اس کی قصوروار وہ پرانا تھا, لیکن آج کی بات ہے, قصوروار حکومت نہیں ہوتی, اس کا قصوروار میں ہوں. میں کیوں اپنے بچے کو ہاسپٹل لے کر نہیں گیا؟ اب ہر بات کا الزام, آج بھی شکارپور میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں اگر
اتنے ہی ساری ریسورسز ہوتے تو 40 دن بعد بھی وہ اسپتال نہیں لے کے جاتے, ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وہ تو پرانی بات ہو گئی نا. آج شکارپور میں جو ہے وہ ایک ڈیتھ ہوئی ہے کتے کے کاٹنے سے کہ ہاسپٹل میں ویکسینیشن نہیں تھی. 3 لوگوں کو کتے نے کاٹا ہے جس میں سے ویکسینیشن نہ ہونے کی وجہ سے. آج کی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں. بہت بہت شکریہ علی معین صاحب آپ کا, اور اقبال خان صاحب آپ کا بھی پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. اگر ہم اینٹی ریبیز کی بات کریں, اینٹی ریبیز ویکسین جو ہے یہ ہیلتھ سیکٹرز میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان کے جو ہمارے ہمسایہ ملک ہے اس سے تعلقات ختم ہونے کے بعد جو ہے یہ ویکسین جو ہے اتنی سپلائی اس کا جو ہے رک گیا ہے. لیکن جب ہمارے تعلقات یہاں پہ یہ جو تمام تر ایک ٹینشن کریٹ ہوئی تھی تو یہ تمام تر پریونشن لیول پر بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے اس کا کیا انتظام کیا. آخر ریبیز کی ویکسین کیوں موجود نہیں ہے تمام تر اسپتالوں میں. اور ایک اور کیمپین جو کہ بہت ہی غلط کیمپین, تمام تر جانوروں کو زہر ڈال دیں گلیوں میں تاکہ وہ مر جائیں, یہ بھی ایک بالکل ظالمانہ طریقہ ہے, کیونکہ اسلام میں بھی جو ہے جانوروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا کہا گیا ہے. تو آپ وہ جو کتے آپ کو لگ رہا ہے یا اوور آل جو جتنے بھی کتے ہیں انفیکٹڈ, آپ ان کو ویکسینیٹ کریں تاکہ وہ فردر ریبیز کا جو ہے دوسروں کو یہ مرض نہ پھیلائیں. یہ پراپر کوئی میجرز لینے چاہیے تھے. ہیلتھ سیکٹر میں کوئی کام نہیں ہو رہا, تمام سیکٹرز جو ہیں اسی طرح بالکل غلط طریقے سے کام کر رہے ہیں. پراپر ریفارمز کہیں پر بھی نہیں ہو رہے ہیں, ہیلتھ سیکٹر ہو یا ایجوکیشن. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ, گاڈ بلیس یو آل.